बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। आज ख़बरों की भरमार है नादरीन, और बड़ी धमाका खेज़ ख़बरें हैं। खुद कुछ खान ने गुफ्तगू की है और ऐसी गुफ्तगू के लर्ज़ा कर रख दिया है पूरे सिस्टम को। बल्कि उन्होंने मजाक में सहाफ़ियों से कहा उस दौरान अडयाला जेल में बातें करते हुए कि आज मैंने आपको बारूद बहुत दे दिया है, आपने डरना नहीं है और ये सारा कुछ जाकर छाप देना है या नशर कर देना है। इसमें उन्होंने आज इंतज़ामिया को, जो जेल इंतज़ामिया है उसे भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी और अदलिया को भी और तमाम महकमों को और ख़ास तौर पर नैब को आड़े हाथों लिया। और ये कहा जा रहा है कि जनाब उन्होंने धमकी दे दी है चेयरमैन नैब को। उन्होंने अपने एक कानूनी हक़ के हवाले से बात की है कि जो मेरे साथ ज़्यादती हुई है, एक जालसाजी के ज़रिए एक केस मेरे पर, मेरी बीवी पर बनाया गया। जब मैं इससे बरी हो जाऊंगा तो फिर मैं कानून के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूंगा और इन्हें छोड़ूंगा नहीं। वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं खान के, छोड़ूंगा नहीं, अब उसको लेकर जो पटवारी मीडिया है उसने तूफ़ान उठाया हुआ है। ये सारा मामला भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि खान एक तरफ जो पसे मंज़र में बातचीत हो रही है, दोस्त ममालिक इसमें पड़े हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, उसके नतीजे में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों तरफ से लिए जा रहे हैं। उसी के नतीजे में एक तवील अरसे से रुका हुआ नैब तरामीम वाला फ़ैसला आया है। उसी के नतीजे में आपने देखा कि जलसे की इजाज़त मिल गई है और कोई रुकावट नहीं होगी। और इस चीज़ पर कितनी सख्त पाबंदी थी आपके सामने है कि पीटीआई को छोटा सा इवेंट भी नहीं करना दिया जाता था, कहाँ इतना बड़ा वो जलसा करने जा रही है। तो ये सारे मामलात इसी तरीके से हैं कि खान हर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। बातचीत भी जारी है पसे मंज़र में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या CBM जिन्हें कहते हैं वो भी जारी हैं और मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग भी तैयार हो रही है। लेकिन चूँकि फ़रीक़ैन कई बार वादे करके उन्हें उसकी खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, इसलिए तमाम जो फ़रीक़ैन हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसी हवाले से जो अपडेट्स हैं, जो दीवार के पीछे की खबरें हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। जो पॉजिटिव रुख है इस पेशरफ्त का वो भी हम आपको बयान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि खान ने अपने जो मकासद है उन पर कंप्रोमाइज़ कर लिया है, बल्कि आखिरकार जंग के बाद, बड़ी बड़ी जंगों के बाद भी मामला जो फाइनल होते हैं वो टेबल पर बैठ कर ही होते हैं। उसमें कुछ लो कुछ दो के तहत मामलात को फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो इसी तरह की सूरत हाल है, इसलिए आप इस मामले को समझें। जब हम पस मंज़र में जारी एक्टिविटी की गुफ्तगू करते हैं, उस हवाले से जो पेश आने वाले वाक़यात होते हैं उनकी निशानदही करते हैं या कुछ पेश गोइयाँ करते हैं, तो आप उसे इसी तनाजुर में लिया करें। नाज़रीन, मुल्क की तारीख़ में स्टूडेंट पावर 50 साल बाद पहली बार अपना शो ऑफ पावर करेगी 8 सितंबर को। ये एक मुनफरिद एंगल है जो मौजूदा सियासी एक्टिविटी है उसका। आज इस पर बात करेंगे। नैब तरामीम बहाल करने के फ़ैसले को बदनीयती के तहत 3 माह तक रोके रखने के बाद आज आखिरकार सुना दिया गया, जिसका सबसे पहला फ़ायदा इमरान खान को होने जा रहा है और उनके खिलाफ जो 2 अहम केस थे वो समझ लें कि उड़ गए हैं। और पीटीआई जो है उसके सोशल मीडिया जो हेड हैं अजहर मशवानी, उनके दोनों लापता भाई 92 रोज़ लापता रहने के बाद गुज़श्ता रात 2 बजे घर पहुंच गए। कप्तान और फ़ौज में अडयाला जेल मुज़ाकरात के दौरान एतमाद साजी के जो CBM मेयर्स हैं, जिन अक़दामात पर इत्तफ़ाक हुआ था, उनके तहत इसी तरह के मज़ीद पॉजिटिव वाक़यात भी जल्द सामने आएंगे, ये कहना है ज़राए का। और ये उन्होंने निशानदही की है कि इससे कबल तैयबा राजा, खदीजा शाह, आलिया हमज़ा, सनम जावेद, चौधरी परवेज़ इलाही, रऊफ़ हसन और दूसरे बहुत से लीडर जो हैं वो वापस आ चुके हैं। और उनमें से कुछ तो फिर एक्टिविटी में भी शरीक हैं, एक्टिव होकर जलसे जुलूसों और सियासी सरगर्मियों में भी शरीक हैं, जैसे सनम जावेद हैं, आलिया हमज़ा। और इसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ़्तार भी नहीं किया गया। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में 8 सितंबर के जलसे के लिए खुली जगह की फराहमी और उस रोज़ के लिए खसूसी ट्रैफिक प्लान जारी करके इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने एतमाद साजी वाला एक और अहम कदम उठाया है। और इसके साथ साथ एक और एतमाद साजी वाला अहम कदम ज़राए ये कह रहे हैं, वो ये है कि अगले चंद हफ्तों के बाद एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद होने जा रहा है,
جس میں 8 فروری کے عام انتخابات سے جڑے تمام تنازعات کا حتمی حل یہ تجویز کیا جائے گا کہ نئے سال کے آغاز پر نئے عام انتخابات کروا لیے جائیں، اور اس کے لیے پھر تمام فریقین، تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے نگران حکومت اور ایک غیر جانبدار، حقیقی معنوں میں آزاد اور خود مختار غیر جانبدار الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، نئے عام انتخابات سے قبل پی ٹی آئی کے اسیروں کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ خود عمران خان اور جو دیگر قیادت ہے اس کی رہائی بھی عمل میں آ جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس سلسلے میں اب قومی میڈیا اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے بڑے اینکرز اور یوٹیوبرز بھی اب یہ سینہ گزٹ چلا رہے ہیں کہ 3 دوست ممالک کے سفارتکار عمران خان کی رہائی اور ملک میں نئے عام انتخابات کے فارمولے کے حوالے سے متحرک ہیں۔ اس حوالے سے بھی اہم تفصیلات ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی دوران ناظرین، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی خصوصی نوازشات کے حوالے سے ایک نئی خبر آئی ہے، وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ 8 ستمبر کے سنجانی جلسے کی کامیابی کن پر قیامت ڈھائے گی، اور اس کے لیے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے ان کی زیر قیادت پلان اے، پلان بی اور پلان سی کیوں بنائے گئے ہیں، یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے آخر میں، اور وہ پلان کیوں بنائے گئے ہیں، اور اس ساری گیم میں یہ جو آخر وقت تک یہ ایک ہی پلان پر نہیں چلا جاتا تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ ساری راز آج ہم آپ کے ساتھ کھولیں گے، کیونکہ عوام میں اور جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے ان میں اس حوالے سے بہت جوش و خروش ہے، اور اسی کے تناظر میں جو خفیہ اداروں نے رپورٹس بھجوائی ہیں اس کے مطابق اس جلسہ عام میں 5 سے 7 لاکھ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ ناظرین، ایک بہت بڑے جلسے کی ملک گیر لیول پہ تیاریاں جاری ہیں، جوش و خروش ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ مین اسٹریم و سوشل میڈیا پر اس جلسے کی کوریج کے دوران جب عوام کا سمندر نظر آئے گا تو اس سے نہ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، بلکہ جن دوست ممالک کے سفارتکار عمران خان کی رہائی اور حکومت میں واپسی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کی باڈی لینگویج اور مورال بھی ہائی ہوگا، اور اس میں غیر معمولی طاقت و توانائی آئے گی، اور کپتان فوج پس پردہ ڈائلاگ میں پیش رفت بھی مزید تیز ہو جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سنجانی جلسے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات اور خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد کی اسٹوڈنٹ کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں شریک ہونے جا رہی ہے، اور ملک کی تاریخ میں اسٹوڈنٹس فورس کی یہ واپسی تقریباً 40-50 سال بعد ہونے جا رہی ہے، اور اس نئے پولیٹیکل ٹرینڈ کے اگلے عام انتخابات پر کیا حیران کن اثرات مرتب ہوں گے، آج اس پر بھی بات کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم آج ایک بار پھر اپنے جو نئے آنے والے دوست ہیں انہیں یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اصول یہ ہے کہ جب کسی کیس کی سماعت مکمل ہو جائے تو مختصر فیصلہ چند روز بعد سنا دیا جاتا ہے اور تفصیلی فیصلہ چند ماہ بعد آ جاتا ہے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کے ایما پر نیب ترامیم جو ہے کالعدم قرار دینے کے خلاف جو اپیل تھی اس پر جو فیصلہ اس نے دینا تھا، مختصر فیصلہ، وہ پورے 3 ماہ روک کر رکھا گیا، کیونکہ اگر یہ فیصلہ 3 ماہ پہلے جاری کر دیا جاتا تو عمران خان کے خلاف زیر سماعت القادر ٹرسٹ جسے 190 ملین پاؤنڈ والا کیس کہتے ہیں اور توشہ خانہ 2 کیس دونوں چند روز میں اڑ جاتے اور خان 2-2.5 ماہ پہلے ہی جیل سے باہر آ چکا ہوتا۔ آئین کی بالادستی کے نام نہاد علمبردار قاضی فائز عیسیٰ کی یہ بدنیتی تاریخ میں ایک بدنما مثال بن کر یاد رکھی جائے گی کہ انہوں نے مختصر فیصلہ دینے میں بھی 3 ماہ لگا دیے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری سمیت اپنے خاص سرپرستوں جو اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں ان کے خاص سرپرست
ان کے ایما پر قاضی فائز عیسیٰ نے اس فیصلے کو اکتوبر تک روکے رکھنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، لیکن اڈیالہ جیل مذاکرات میں ہنگامی پیش رفت کی وجہ سے چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اب عمران خان کی رہائی میں مزید رکاوٹ نہ ڈالنے کا فیصلہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے سی بی ایم یعنی جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں، اعتماد سازی والے اقدامات، ان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ان میں سے کچھ ہوئے ہیں جو آپ نے دیکھ لیے۔ اس لیے اب قاضی فائز عیسیٰ کو طاقتور حلقوں کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ یہ فیصلہ فوری سنائیں۔ اس لیے جلدی میں یہ سب کیا گیا ہے ناظرین، اور جسٹس اطہر من اللہ افراتفری میں اپنا اختلافی نوٹ بھی تفصیل کے ساتھ نہ لکھ سکے، اس لیے اب وہ اپنے اس اختلافی نوٹ کو بعد میں فیصلے کا حصہ بنائیں گے۔ اس فیصلے کے ذریعے ناظرین کرپٹ مافیاز اور بڑے بڑے ڈاکوؤں کو کس طرح فائدہ پہنچایا گیا ہے، اس کی تفصیلات تو چونکہ بار بار پچھلے کئی برسوں کے دوران شائع اور نشر ہو چکی ہیں۔ عمران خان نے اسی لیے نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیل دائر کی تھی، لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے سرپرستوں نواز شریف اور زرداری کی خاص خدمت کی ہے اور نیب ترامیم جو ہیں وہ بحال کر دی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ اس فیصلے کا فوری فائدہ ہے، یہ کہ قدرت کا کام دیکھیں کہ جو عمران خان کو مل رہا ہے، اس لیے بدنیتی سے اسے روک لیا گیا، لیکن اب چونکہ دوست ممالک کے دباؤ، ملک کی خراب معاشی حالت اور سپریم کورٹ میں آنے والی جو تبدیلیوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے فارم 47 والی موجودہ حکومت سے جان چھڑانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے طاقتور حلقوں نے ڈنڈے کے زور پر یہ فیصلہ فوری طور پر جاری کروایا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ توشہ خانہ 1 کیس سے ناظرین عمران خان کو نکلتا دیکھ کر حکومت نے جو توشہ خانہ 2 کیس بنایا تھا، اس کی کل مالیت 16-18 کروڑ روپے سے زائد نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے تحت 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کے کوئی کیس جو ہے وہ نیب کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں رہے گا، بلکہ نہیں رہا، فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ کیس تو اب عام عدالت کو ٹرانسفر ہو جائے گا، اور عام عدالت سے جو فوری ضمانت ہے وہ اس میں یقینی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ والا جسے القادر ٹرسٹ کیس بھی کہتے ہیں، عمران خان کو وفاقی کابینہ کے فیصلے کی آڑ میں ملوث کیا گیا، لیکن سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، کابینہ ارکان کو اس حوالے سے تحفظ دے دیا گیا ہے کہ جب تک براہ راست مالی مفاد اسٹیبلش نہ ہو، حکومتی جو اعلیٰ سطح کے عہدیداران ہیں ان کے فیصلوں کی بنیاد پر نیب ریفرنس نہیں بنایا جا سکے گا۔ اس کا بینیفٹ بھی اب عمران خان کو ملے گا، اور اسی لیے آج عمران خان نے جو گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی چند روز میں یہ کیس بھی اڑ جائے گا۔ ناظرین، اگر عدالت آج عمران خان کو یہ بینیفٹ نہیں دیتی تو کل پھر یہ ایک مثال بن جائے گا، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف تو پھر ایسے درجنوں کیس ہیں جن میں انہوں نے متنازع فیصلے بطور وزیر اعظم، بطور وزیر یا کابینہ یا وزیر اعلیٰ کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر جو آج خان کو اگر یہ ریلیف نہیں دیتے تو پھر آنے والے دنوں میں یہی جو پریسیڈنٹ ہے وہ ان کے خلاف استعمال ہوگی، اس لیے اس بار خان کا راستہ نہیں روکا جائے گا، ایسا کہنا ہے آئینی ماہرین کا اور قانون دانوں کا۔ ناظرین، اڈیالہ جیل مذاکرات کی کامیابی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اعتماد سازی کے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے تحت پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے سربراہ اظہر مشوانی کے 2 لاپتہ بھائی پروفیسر مظہر مشوانی اور پروفیسر ظہور مشوانی کل رات 2 بجے گھر واپس پہنچ گئے۔ وہ 92 روز 92 ڈیز جو ہیں وہ لاپتہ رہے۔ اظہر مشوانی نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں دعا کی ہے کہ اللہ کرے تمام لاپتہ افراد اور وہ تمام جبری گمشدہ لوگ بھی جلد واپس اپنے گھروں میں پہنچ جائیں جن کے پیارے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناظرین جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں میاں گل حسن اورنگزیب اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں شہباز علی رضوی، ان دونوں کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے کہ جنہوں نے انصاف کے حصول کے لیے ان کی کوششوں میں عدالت کے زوردار کردار کو یقینی بنایا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو پہلے یہ خبر آپ کو ناظرین ہم یاد ہوگا کہ ہم آپ کو بہت پہلے سے یہ خبر دے چکے ہیں کہ 4 دوست ممالک امریکہ، برطانیہ، چین اور سعودی عرب عمران خان کی رہائی اور حکومت میں واپسی کے حوالے سے متحرک ہیں،
اب دوسرے یوٹیوبرز اور مین اسٹریم اینکرز نے بھی یہ خبریں دینا شروع کر دی ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ چین، سعودی عرب اور برطانیہ کے سفارتکار عمران خان کی رہائی کے لیے اسلام آباد میں خفیہ طور پر متحرک ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادت اور دیگر پاور سرکل سے رابطے کر کے ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو موجودہ سیاسی و معاشی بحران سے نکالنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ نئے عام انتخابات کی طرف جایا جائے، اور معاملات اب اسی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا 8 ستمبر کا جلسہ نئے الیکشن کی انتخابی مہم کا نقطۂ آغاز بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے تمام ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اس موقع کو اپنے انتخابی حلقوں اور اپنے شہروں میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا ازسر نو آغاز کرنے کے لیے استعمال کریں، جو حالیہ حکومتی جبر و استبداد کی وجہ سے تقریباً بند ہو چکی تھی۔ ناظرین، اور اپنے کارکنوں کو چارج کرنے کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے ٹکٹ ہولڈرز اور ارکان اسمبلی سے کہ وہ اپنے تمام حلقوں، تمام یونین کونسلز اور تمام جو بلدیاتی حلقے ہیں وہاں سے منتخب کارکنوں کو زیادہ سے زیادہ قافلوں میں شامل کر کے جلسہ گاہ لائیں، تاکہ وہاں پر وہ عوام کا سمندر دیکھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور واپسی پر اپنے اپنے ایریا کے لوگوں کا وہ ساری تفصیل بتا کر جوش و خروش بڑھائیں۔ ناظرین، 1970 اور 1980 کے عشرے کا جو تھا زمانہ، وہ طلبہ تنظیمیں ملک کی سطح پر خاصی متحرک تھیں، اور ہر سیاسی جماعت کا جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا وہی ان کا اصل میں یوتھ ونگ ہوا کرتا تھا۔ یہی اسٹوڈنٹس بعد میں پارٹی کی جو مین اسٹریم قیادت ہے اس میں شامل ہو جاتے تھے، اور ارکان اسمبلی سے وزراء تک مختلف جو بڑے منصب تھے ان تک پہنچتے رہے۔ بڑی مثالیں ہر سیاسی جماعت میں اس حوالے سے موجود ہیں، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ ٹرینڈ ختم ہوتا گیا۔ لیکن بنگلہ دیش میں وزیر اعظم حسینہ واجد کے خلاف حالیہ احتجاج میں اسٹوڈنٹ پاور کے مرکزی کردار نے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے دل و دماغ میں بھی کرنٹ بھر دیا ہے، اور ان کے تنے مردہ میں بجلیاں دوڑ گئی ہیں۔ خاص طور پر تحریک انصاف سے وابستگی رکھنے والے اسٹوڈنٹس میں غیر معمولی جوش و خروش ہے۔ اس کی ایک وجہ ناظرین یہ بھی ہے کہ چونکہ ملک کے 70-80% عوام عمران خان کے دیوانے ہیں، اسی تناسب سے دیکھا جائے تو ہر اسکول، ہر کالج اور ہر یونیورسٹی کے 70-80% طلبہ و طالبات اور ٹیچرز بھی پی ٹی آئی سے ذہنی وابستگی رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے ملک کا ہر بڑا تعلیمی ادارہ اس وقت عمران خان کے پروانوں اور دیوانوں کی اسٹوڈنٹس پاور کی ایک بہت بڑی چھاؤنی بنا ہوا ہے، اور کالجوں یونیورسٹیوں کی سطح پر اسٹوڈنٹس میں بڑے عرصے بعد سیاسی اور انٹلیکچوئل لیول کی ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس پاور 50 سال بعد پہلی بار ملکی سطح کی سیاست میں اپنا جلوہ دکھانے جا رہی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے طلبہ و طالبات کی ایک بڑی تعداد قافلوں میں شامل ہو کر جلسہ گاہ پہنچے گی، جبکہ اسی روز راولپنڈی، اسلام آباد کے کالجوں اور یونیورسٹیوں اور خاص طور پر ہاسٹلوں میں میلے کا سماں ہوگا، اور طلبہ و طالبات اپنے گروپ بنا کر پکنک منانے کے انداز میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سنجانی جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ اس لیے انٹیلیجنس اداروں کی ابتدائی رپورٹوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 8 ستمبر کے جلسے میں یوتھ اور پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہمیشہ سے بڑھ کر ہوگی، جس کے ملک کی مجموعی سیاست اور اگلے عام انتخابات پر حیران کن اثرات مرتب ہوں گے۔ ناظرین، ملک کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ 8 ستمبر کے جلسے کی کامیابی خاص طور پر 3 سیاسی جماعتوں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پر قیامت ڈھائے گی، کیونکہ اگلے عام انتخابات میں یہی وہ جماعتیں ہوں گی کہ جو عوام کے سیلاب میں بہہ جائیں گی۔ پی ٹی آئی جس انداز سے اب اٹھ رہی ہے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ ملک میں پچھلے 1-1.5 سال سے جاری سیاسی گھٹن ختم ہونے کے بعد ناظرین یہ پہلی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ اس دوران مہنگائی اور بجلی کے بلوں نے عوام پر جو قیامت ڈھائی، لوگ پہلی بار اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے باہر نکلیں گے۔ اس تناظر میں سنجانی جلسے کو ایک عوامی آتش فشاں بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، 2.5-3 سال کی سخت سرد مہری کے بعد ایک اچھی خبر یہ بھی آئی ہے
کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان پر اپنی نوازشات کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا ہے، پھر سے شروع کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور پاکستان کو 2-3 ارب ڈالر کا تیل ادھار پر دینے کی سہولت جلد پھر سے فراہم کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پس پردہ رابطوں کے بعد جب سے عمران خان کی رہائی اور جلد حکومت میں واپسی کی گارنٹی دی گئی ہے، سعودی عرب کا رویہ بھی بدل گیا ہے، اور وہ سرد مہری جو پچھلے 2.5-3 سال سے جاری تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور پاکستان کے معاشی مسائل کے حل کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان نے جو تاریخی طور پر ہمیشہ ہمدردانہ کردار ادا کیا ہے، حالیہ برسوں میں آپ نے دیکھا، عمران خان کے دور میں بھی دیکھا، اس سے پہلے بھی، اب آنے والے مہینوں میں وہ اسے بحال کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نیب ترامیم بحال کرنے کا مختصر فیصلہ 3 ماہ روک کر جو ناانصافی کی، اس کی وجہ سے عمران خان کو مزید 2.5-3 ماہ جیل میں رکھنے کے حوالے سے انہوں نے حکومت کی سہولت کاری کی۔ اصل یہ کام انہوں نے کیا کہ وہ حکومت کی سہولت کاری کرتے رہے پورے 3 ماہ یہ فیصلہ روک کر۔ مثل مشہور ہے ناظرین کہ مشکل وقت گزر جاتا ہے اور اس کی تکالیف بھی انسان کو بھول جاتی ہیں، لیکن جو انصاف کے ایوانوں میں اعلیٰ ترین منصب پر بیٹھ کر اتنی نیچ اور گھٹیا حرکت اور بدنیتی پر مبنی رویہ جو ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو جاتا ہے، اور تاریخ اس فیصلے کو روکنے کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ کی بدنیتی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ 25 اکتوبر کے بعد ناظرین یہ جو متعصب دور ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب سنبھال رہے ہیں، جنہوں نے سخت دباؤ کے باوجود 8 جو باغی نام نہاد باغی ججز کی قیادت کر کے مخصوص نشستوں کے کیس میں تاریخی فیصلہ دے کر فائز عیسیٰ کو مزید 3 سال کے لیے ملک و قوم پر مسلط کرنے کی سازش ناکام بنائی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا عمران خان کے ساتھ 30-35 سال پرانا دوستانہ تعلق بھی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ایک نوجوان قانون دان کی حیثیت سے جسٹس منصور علی شاہ لاہور میں پریکٹس کرتے تھے اور باہر سے پڑھ کر آئے تھے، تو ان دنوں نون لیگ کے ایما پر شوکت خانم ہسپتال کے عطیات کے حوالے سے عمران خان کی کردار کشی کے لیے ایک عدالتی مہم جوئی شروع کی گئی تھی۔ اس کیس میں عمران خان اور ان کی فیملی کی طرف سے جو وکلا عدالت میں پیش ہوئے اور کیس جیتا، وکلا کی اس ٹیم میں نوجوان قانون دان منصور علی شاہ بھی شامل تھے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے 3 برسوں میں جب عمران خان وزیر اعظم ہوں گے، چیف جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ان کا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم رہے گا۔ ناظرین، 8 ستمبر کے جلسے کے ہر صورت انعقاد کے لیے پی ٹی آئی نے پلان A, B اور C تیار کر لیا ہے، کیونکہ اگر حکومت آخری وقت میں کوئی سازشی حرکت کرتی ہے اور جلسے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے مختلف مقامات پر ایمبولنسز، بلڈوزر اور کرینے اور دیگر بھاری مشینری 1 روز پہلے یعنی 7 ستمبر کو ہی پہنچا دی جائے گی۔ یہ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ جو مشینری ہے پھر 8 ستمبر کو جو قافلے روانہ ہو گئے ان راستے میں ان کے ساتھ شامل ہوتی جائے گی۔ پشاور سے آنے والے جلوس کے لیے بھاری مشینری جو ہے وہ سوابی پہنچائی جا رہی ہے 7 تاریخ کو، اور جو پنجاب والے جلوس ہیں اور جو دوسرے علاقوں سے آ رہے ہیں ان کے لیے جو جہلم، اٹک، راولپنڈی اور میاں والی میں پہنچا دی گئی ہے، یہ ساری مشینری یہاں بھی پہنچا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر رکن اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر کو 1500 سے 2000 کارکنوں کو نکالنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اب ناظرین تھوڑی سی بات ہو جائے، آج اڈیالہ جیل میں جو عمران خان نے کلاس لی ہے، انہوں نے کہا کہ فوج نے یہ کہا ہے کہ ہم سیاست سے غیر جانبدار ہو گئے ہیں، لیکن ہم اس کے صرف بیانات کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کا عمل کے قائل ہیں کہ عمل میں بھی وہ چیز نظر آئے کہ واقعی فوج پیچھے ہٹ گئی ہے اور ان کی کوئی فیورٹ سیاسی جماعت نہیں رہی، نہ ان کی کوئی مخالف سیاسی جماعت رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر فوج یہ کہتی ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہی غیر جانبدار تھے تو پھر یہ وہ جھوٹ بولتی ہے۔ اس سے آپ ناظرین اندازہ لگا لیں کہ خان مذاکرات بھی کرے گا، خان ڈیل بھی کرے گا قوم کے مفادات کو تحفظ کے لیے، لیکن کسی بھی حوالے سے وہ اپنے غلامی میں نہیں جائے گا، سیاسی غلامی وہ اختیار نہیں کرے گا، مذاکرات کی میز پر بھی بیٹھے گا۔ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے دوران جو پی ٹی آئی کے حصے میں سی بی ایمز آئیں گے وہ بھی عمران خان کی طرف سے کیے جائیں گے، جیسے جلسہ ملتوی کیا تھا انہوں نے، اور بھی جو مستقبل میں کوئی فیصلے پی ٹی آئی کے حوالے سے ذمہ لگائے جائیں گے عمران خان وہ کرے گا، اور جوابی طور پر دوسری طرف سے بھی وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز چاہے گا، جیسے آج اظہر مشوانی کے بھائی واپس آ گئے ہیں، جس طرح آج فیصلہ آ گیا ہے نیب ترامیم کی بحالی کا، تاکہ عمران خان کا جو راستہ 3 ماہ سے روکا گیا تھا وہ کھل جائے۔ تو اسی طریقے سے عمران خان نے آج فوج کو بھی کھینچا اور نیب کو بھی کھینچا، اور حکومت کی تو خیر بہت بڑی کلاس لی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے راستے کی یہ NRO 2 ہے، یہ جو آج فیصلہ آیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو لوٹ مار کی کھلی آزادی دے دی گئی ہے، پیپلز پارٹی والوں کو اور نون لیگ والوں کو اور جو بھی کرپٹ لوگ ہیں سب کو۔ تو اسی لیے عمران خان نے اس حوالے سے کوشش کی، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ان کی نیت سچی تھی اس لیے اس فیصلے کا جو بظاہر عمران خان کے خلاف آیا ہے، سب سے پہلا فائدہ جو عملی فائدہ ہے وہ عمران خان کو ہی ہونے جا رہا ہے۔ اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے جب کافی فوج کے اور آرمی چیف کے اور باقی لوگوں کے، ہاں ایک اور بڑی انہوں نے بات کی کہ اگر فیض حمید کا آپ نے ٹرائل کرنا ہے تو جو بھی ISI چیف ہے وہ آرمی چیف کے ماتحت ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس آ کر جو بطور وزیر اعظم جب ISI چیف کوئی بھی بات کرتے تھے، کوئی بھی کوئی ٹاسک لے کر آتے تھے، تو پھر جب میری بعد میں باجوہ سے ملاقات ہوتی تھی تو باجوہ تصدیق کرتا تھا کہ جو ISI کے چیف کے ذمہ جو کام لگا ہوا تھا، جو اس نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، وہ میری منظوری سے ہی ڈسکس کیا ہے، اور میں ہی اس کے حوالے سے ذمہ دار بھی ہوں اور جواب دہ بھی ہوں۔ تو خان چونکہ بہت عرصہ 3.5 سال بطور وزیر اعظم بھی رہا ہے اس ملک کا، وہ بھی بہت سے معاملات کا سلطانی گواہ ہے، اس لیے لوگ یہ اس کو اتنا آسان نہ لیں۔ اگر معاملہ خدا نخواستہ گڑبڑ ہو گیا اور آل آؤٹ وار دوبارہ شروع ہو گئی، جس کے امکانات کم ہیں، تو خان نے آج اشارہ دے دیا ہے کہ اس کے پاس بھی بڑے راز ہیں، اس کے پاس بھی بڑے موقف ہیں، اس کے پاس بھی جو ایسی چیزیں ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ جس میں پھر وہ بتائے گا کہ یہ ادارے کیا کر رہے ہیں یا کیا کرتے رہے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ فیض حمید کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے باس کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ باجوہ کو یہ صرف اس ڈر سے چھوڑ رہے ہیں کہ جب باجوہ گرفتار ہوگا، باجوہ کی انکوائری شروع ہوگی تو پھر لندن پلان کا اور جو معاملہ ہے وہ بھی کھل جائے گا، اور وہ ساری جو سازش پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنے کے لیے کی گئی وہ اس میں شامل، پھر نون لیگ پیپلز پارٹی وہ بھی زد میں آئے گی۔ تو خان نے کہا کہ یہ اسی لیے فیض حمید کو تو کر رہے ہیں، اس کی انکوائری کر رہے ہیں، لیکن باجوہ کو شامل نہیں کر رہے۔ آج بڑی زوردار گفتگو کی، لیکن یہ ہے کہ آج بڑا ان کا پراعتماد لہجہ تھا، جو ہم نے بات کی ہے کہ پیچھے بہت جو پس منظر میں معاملات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے کا خاصا خان پر اعتماد تھا، بلکہ اس کا جیسے شغل میلے والے انداز میں، یعنی بالکل بندہ مطمئن ہوتا ہے اور ہنسی مذاق میں، تو ساری گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے صحافیوں سے، میڈیا سے کہا کہ آج آپ کو میں نے بارود بڑا دے دیا ہے، جا کر آپ آج فل دھماکے کر دیں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔